नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जी अल्लाह से दुआ है कि जो भी हमने अच्छे काम किए उनको कबूल फरमा ले और जो हमारी कमियां हो गई उनसे दरगुजर फरमा दे और हमें आइंदा भी इसी तरह नेकियों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करने की अल्लाह तौफीक अता करे, गुनाहों से बचने की अल्लाह तौफीक अता करे। रोजे का जो मकसद तकवा था उस तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोशिश तो हम ही रही। अल्लाह हमें या रमजान में भी मजीद कोशिश करने की तौफीक अता करे। और ईद का असल मकसद ये होता है कि आप 30 डेज आपने एक्स्ट्रा वाला जो है अपने आप को दुनिया से कट ऑफ किया, अब आप इसको इस खुशी को एंजॉय करें। इस्लाम ने जहाँ इबादत का इस्लाम में हर काम इबादत है। नमाज इबादत है तो किसी के साथ मुस्कुरा के मिलना भी इबादत है, सलाम लेना भी इबादत है। अगर कोई फोत हो जाता है तो नमाज जनाजा भी इबादत है। खुशी आती है तो खुशी को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, वो भी इबादत है। इस्लाम ने हमें सोने, जागने, उठने, बैठने, बैतुल खला, क़ज़ाए हाजत के लिए जाने, मिलने, खुशियों और गमियों के मौके को कैसे हमने अपने आप को उनमें रखना है, सब तरीके सिखाए। तो गोया के हर चीज इबादत है। जब हर चीज इबादत है तो फिर हमें करना तो है, सेलिब्रेट भी करना है और गम भी मनाना है। जब हमें गम में मुब्तला होते हैं तो बस नीयत के फर्क से और ऑथेंटिक मेथड से वो अमले सालिह बन जाता है। क्योंकि आमिलुस सालिहात, नेक अमाल की दो शराइत होती है। नंबर 1, पहली शर्त है इखलास यानी नीयत खालिस अल्लाह के लिए, और नंबर 2 ऑथेंटिक मेथड, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जो कुरान ने सिखाया। बस ये दो चीजें ऐड करने से वही अमल, वही कोशिश, वही जद्दोजहद इबादत बन जाती है। ईद सब मनाते हैं लेकिन अगर उसका प्रॉपर तरीका, बल्कि ज्यादा इजी है हमारी, हम ना लाशऊरी तौर पर न जाने कुछ गलतियां भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देख लें और ऐसे कोशिश भी करें तो ईद का दिन भी, खुशियों का दिन भी हमारी इबादत, और ईद का बेसिकली मकसद भी यही है। तो हम लोगों की ईद का स्टार्ट इस तरह से होता है, खास तौर पे ख़वातीन सुबह लेट उठना, या अपने मर्दों को तो नमाज के लिए भेज दिया जाता है, औरतें काम वगैरह करती हैं, रेडी भी नहीं होती, काम ही करती रहती सारा दिन। हाँ, दूसरे दिन जाके या पहले दिन के लास्ट पे जब कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना हो, हमें लगता है कि तैयार होने का ताल्लुक बस बाहर जाने से है, किसी को दिखाने से है। ऐसा नहीं। आप अपनी ज़ात के लिए भी, यानी आप इबादत समझ कर, जैसे फ्राइडे को नया लिबास पहनना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मर्दों के लिए नाखून तराशना, सब क्या है, इसका किसके साथ ताल्लुक है? हमारी सफाई के साथ, पाकीज़गी के साथ, तहारत के साथ, लेकिन ये इबादत है। इसी तरह ईद का भी, कि ईद का आगाज कैसे किया जाए। नमाज ईदैन के मसाइल में पहली चीज, ईद के रोज गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना पसंदीदा अमल है। ये नहीं कि अगर आप नहीं करते तो आपकी ईद ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पसंदीदा अमल का मतलब है कि ये पसंद किया गया है, अगर करेंगे तो इससे हमें अजर मिलेगा और ये इबादत होगा।
جیسے ولیمے کا ہم نے ذکر پڑھا تو ولیمہ جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ مسنون ہے، سنت ہے، تو پھر وہ عبادت بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا۔ جو شخص جمعہ پڑھنے آئے، یعنی جمعے کو بھی عید کا دن کہا گیا نا، ہر ہفتے ہمیں ایک عید ملتی ہے، ایک عید کا دن ہمارے پاس ہوتا ہے، اس سے چاہیے کیا کرے، غسل کر کے آئے، خوشبو موجود ہو تو خوشبو لگا لے، مسواک ضروری، مسواک بھی ضرور کیا کرے۔ بالکل، ہاں جی، آپ عید کے دن اگر نہائیں، غسل کریں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ عید کے چاند کے بعد بھی آپ تیاریاں شروع کر سکتے ہیں، تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں تو عید کی تیاریاں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ خوشبو کائنڈلی خواتین نہیں لگائیں گی، آپ کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے، عورت کے لیے خوشبو لگانا منع کیا گیا۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جائیں اور خوشبو لگا کے جائیں، ایک طرف عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف ناپاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو خواتین مسجد میں خوشبو لگا کے آتی ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے جا کے غسل کریں، یعنی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، ان پر غسل جنابت اور غسل حیض جو ہوتا ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو عام شاور نہیں لیں گے، غسل کر کے خود کو پاک کریں گے، اس لیے آپ نے رستے سے گزر کے جانا ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس غسل کریں اور اچھے سے لباس پہنے، خوشبو وغیرہ بالکل بھی استعمال نہیں کریں۔ عید کے روز اچھے کپڑے پہننا بھی سنت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ داڑیوں والی چادر اوڑا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اینڈ آف دا ڈے رات کو باہر جائیں کھانے پینے کے لیے یا گھومنے کے لیے، تب آپ اچھا لباس پہنیں۔ جب آپ نے وہ دن شروع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، تب ہی آپ نے اچھا لباس پہننا ہے۔ بالکل، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پردے میں رہ کر کام کیا جائے۔ خاص طور پہ آپ لوگ ایسی چوڑیاں بھی نہ پہنیں جہاں اس کی آواز آتی ہے، یعنی جو اٹریکشن کا سبب بنتے۔ اگر آپ کی جوائنٹ فیملی نہیں یا پھر جوائنٹ فیملی کے ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں پردے کا سسٹم ہے، آپ غیر محرم کے سامنے نہیں جاتے، تو تب جو ہے نا آپ مہندی بھی لگا سکتے ہیں اور باقی بھی جیولری جو بھی استعمال کرنی ہے، اچھے لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کچھ خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی، دیور جیٹھ گھر ہوتے ہیں، کزنس وغیرہ کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جانے جانا ہے سامنے، تو پھر آپ اچھا لباس پہن لیں اپنے آپ کو، لیکن میک اپ بھی اتنا میک اپ بھی نہیں آپ کریں، اور مہندی وغیرہ بھی کوشش کریں کہ وہ اس صورت میں لگائیں جب آپ غیر محرم سے آپ کا اتنا اٹریکشن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ جو آپ نے بتایا ہے، یہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری حدود کو پامال کر دیا جائے، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہے۔ عید کا دن ہے تو لباس اور باقی سب چیزیں تو پیرنٹس کچھ نہیں کہتے، خوشیوں کا دن ہے تو خوشیاں ہی ہیں، لیکن حدود کا خیال رکھیں۔ پردہ پہلے ہے، پردے میں آپ کچھ بھی کریں، جیسے مرضی تیار ہو، اور وہ بھی ایک خاص، اس کی بھی ایک خاص عادت ہے، وہ آپ سب سیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ماشاء اللہ سے آپ کو اندازہ ہوگی، کافی دفعہ ہماری بات ہوئی ہے، وہ جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جی عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے جب تک آپ چند کھجورے نہ کھا لیتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تاک عدد کھجورے کھاتے، کھجورے بھی کھا سکتے ہیں، آج کل گھروں میں سوئیاں بنتی ہیں، کھیر بنتی ہے، تو کھانا عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ اسپیشلی بنائیں، سب کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، اور یہ سنت عموماً نا ویسے صبح صبح نکلتے ہیں فجر کے فوراً بعد، تو اس سنت پہ بھی عمل کچھ لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے تو نیکیاں کمانی، ہمارے لیے تو عید بھی عبادت ہے، سنت مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ کریں گے تو اجر ہی اجر ہوگا۔ چاکلیٹ کھانی، کھجوریں کھائیں تو سب سے بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جو مرضی کھائیں، میٹھا کھا لیں۔
عید الفطر کی نماز میں جانے سے پہلے یہ تو پڑھ لیا، اور عید الاضحیٰ کے دن جو ہے نا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، نماز پڑھ کے کھاتے تھے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، عیدگاہ جسے کہا جاتا ہے، کھلے میدان میں زیادہ اجر ہے۔ اور اگر کوئی ایشوز ہو جائیں، بارش آ گئی یا کسی علاقے میں عیدگاہ کا سسٹم ہی نہیں ہے یا جگہ کم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ عمل کہ عید کی نماز عیدگاہ میں کھلے میدان میں پڑھائی جائے، اور اس کے لیے سب جائیں گے، کوئی بھی گھر نہیں رہے گا، خواتین، بچے، اور اس کے علاوہ جو ہے حائضہ جو عورت ہے، بیماروں کو بھی ساتھ لے کے جانے کی تلقین کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں کنواری لڑکیوں، دوشیزاؤں، پردہ نشین حائضہ عورت کو بھی لے جانے کا حکم دیا، اور وہ لے کے جاتے تھے۔ حائضہ عورتیں جو ہیں وہ عیدگاہ سے دور رہتی ہیں، یعنی پیچھے جہاں پہ جوتے وغیرہ اتارے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، لیکن وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، خواتین کو لے کے نہیں جایا جاتا، یا پھر خواتین جو ہے خود ہی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ عید کی نماز ایسی ہے جیسے جمعے کی نماز ہے، جیسے جمعہ پڑھنا، خطبہ ہونا، اور پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، اسی طرح عید کا بھی خطبہ ہوتا ہے، عید کی بھی نماز ہوتی ہے، اور یہ مرد ہی پڑھاتے ہیں۔ عورتیں جیسے جمعہ نہیں پڑھا سکتی، ویسے عورتیں عید کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتی۔ یہ ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں، ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جہاں پہ، کیونکہ جمعے والے دن بھی تو خطبہ اور جمعہ نہیں کوئی عورت پڑھا سکتی، اس طرح عید بھی نہیں پڑھا سکتی۔ تو یہ امام کے پیچھے، یعنی مرد کے پیچھے ہی ہوتی ہے، اور اس کا پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ عیدگاہ میں جائیں، مساجد میں جہاں پہ انتظام ہوتا ہے، آپ جا کے عید کی نماز میں شریک ہو، ایون کہ اگر حیض کی حالت میں تو بھی جائیں، کیا لینے؟ دعا میں شریک ہونے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پھر واپس آنا، پیدل، یہ سنت ہے۔ اگر آپ بائک پہ بھی چلے جائیں، سواری پہ چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مصنون یہ ہے عید کے لیے پیدل جائیں اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیں، اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان بلا عذر سوار ہو کر نہ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا ہم سفر کر کے جائیں گے، جتنے قدم چلیں گے، اگر تو زیادہ دور ہے پھر تو آپ کو سواری لینی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر سے تھوڑا سا فاصلہ ہے تو آپ کوشش کریں پیدل ہی جائیں۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ تبدیل کرنا، بدلنا، جاتے ہوئے کسی اور راستے سے جائیں، آتے ہوئے کسی اور، تھوڑا سا بھی چینج کرنا ہو، مطلب اگر ایسا ہوتا ہے کہ دو رستے، دو تین تین رستے سے ایک جگہ آ رہی ہوتی ہے، تو گلیاں اور اس طرح کا جو سسٹم ہے نا، تو اس لیے آپ کیا کریں کہ جانے کا رستہ اور آنے کا رستہ اور، ایک رستہ جاتے آپ سے سلم اور پھر دوسرا رستہ بدل کر آتے۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں ہماری مسجد میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی، آپ ڈسکس کر لیجئے گا کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں طریقہ صحیح نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے نا آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ، نوٹ کرتے جائیں، ذہن میں رکھتے جائیں، پچھلی دفعہ بھی آپ نے سیکھا تھا، لیکن ریمائنڈر کے طور پر ہم ہر بار سیکھتے ہیں تاکہ تازگی آ جائے۔ تو راستہ تبدیل کرنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال، اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، صرف راستہ ہی نہیں بدلنا۔ اگر ہم آج رمضان سے نکل کر شوال میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو رمضان میں جیسے چینج کیا تھا ویسے ہی آمدن میں بھی چینج کرنا ہے۔ تو راستہ بدلنے کے اندر اور بھی حکمتیں ہیں، یہ سوچا کریں، راستے بھی گواہی، بالکل یہ بھی حکمت ہے، راستے گواہی دیں گے، ہمارے ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے کہ ہم چل کے جا رہے ہیں، اور بڑی روحانیت آتی ہے عیدگاہ جاتے ہوئے۔ جب جب آپ جا رہے ہیں تو راستہ بھی چینج کیا، ساتھ ساتھ تکبیرات بھی کہیں، ٹھیک ہے،
عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھنے تک تکبیرات کہتے رہنا چاہیے، باتیں نہیں کریں، بعد میں ملنا ہے، سلام لینی ہے، عید ملنی ہے، جیسے عید ملنا کہتے ہیں نا، عید عید کی مبارکباد جیسے ہم دیتے ہیں، تو وہ سارا بعد میں، پہلے عید کی نماز تک کیا کرنا ہے، تکبیرات کہنے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ اونچی آواز سے پڑھتے رہیں، رستے میں بھی آپ باتیں نہیں کریں، تکبیرات کہتے جائیں، آتے ہوئے بھی تکبیرات کہتے جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتی عیدگاہ کی طرف جاتے، عیدگاہ تک تکبیرات کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیرات کہتے تھے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے، جتنی ہو سکے جلدی پڑھیں فجر کی نماز کے بعد۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا جو وقت ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے امام کے دیر آنے کو ناپسند کیا، یعنی جلدی آنا بہتر ہے، اور فرمایا ہم تو اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے، اس وقت نفل نماز کی ادائیگی کا وقت ہو چکا تھا، یعنی اشراق کا وقت ہو گیا تھا، اور کہتے کہ ابھی تک تو ہم فارغ بھی ہو جاتے، اس لیے جتنا جلدی نماز ادا کریں گے اتنا یہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ویسے بھی کھلے میدان میں پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر دن میں دھوپ کا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اسلام کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں پڑھیں گے تو زیادہ ہم انجوائے بھی کر سکیں گے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد آپ تیار ہونا شروع ہو جائے کریں، تاکہ بر وقت نماز کے جتنی جلدی آپ جائیں گے، بیٹھ کے امام کا انتظار کریں گے، آپ کو اتنا اجر ملتا جائے گا، تکبیرات بھی کہتے رہیں گے، اس لیے بلکہ رات کو ہی تیاری کر کے سونا چاہیے، کپڑے وغیرہ پریس کریں، ہر چیز کر کے صفائیاں بھی رات کو ہی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے آپ کو ٹپ دے رہی ہوں تاکہ آپ صبح بس یہ سوچ کر کہ میں نے وقت پہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اچھا، آپ نے پوچھا ہے عموماً گاؤں میں عورتوں کی جماعت عورتیں کرواتی ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ ظاہری بات ہے کہ عید کی نماز کا جو آرڈر ہے وہ سمجھیں کہ مطلب وہی ہے جمعے والا، لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کے انڈر کہ جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مرد نہیں، سب بہتر تو یہ کہ آپ اپنے گھر کا کوئی مرد تیار کر لیں، اپنے گھر کا چھوٹا سا بچہ بھی، یا جو آپ کو تھوڑا سا خطبہ اس کو سکھا دیں، ساتھ میں وہ عید کی نماز پڑھا دیں، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے گھر سے کوئی تیار ہو جاتا ہے چھت پہ جائیں اور آپ نماز پڑھیں، اور ساتھ میں گھر کی ساری خواتین اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ ایک لاسٹ ٹائم بھی کسی نے پوچھا تھا تو یہ فتویٰ ہم نے لیا کہ اس طرح سے کر لیں جہاں پہ کوئی سین نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھا رہے، لیکن جب آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچتا تو پھر اس کے اندر یہ کہ جب آپ کو مجبور ہو تو پھر آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حدیث ہے چینج کرنے کی، رستہ چینج کرنے کی، بس وہی ہے، باقی حکمت سب نے بتائی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن یہ اپنا ایک تدبر سمجھ لیں ہوتا ہے۔ عید پڑھنے کے لیے خواتین نہیں جاتی، وہی تو بات ہے، اب شعور آ رہا ہے عورتوں کی عید کی نماز پڑھنے کو ضروری سمجھا ہی نہیں جاتا، اس وجہ سے جو ہے نا اس طرح سے کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا نا، تو اب آپ اس کے لیے اسٹیپ لیں، بہت سے کاموں کے لیے، شاپنگ کے لیے آپ ضد کر سکتے ہیں، تو عید کی نماز کے لیے بھی آپ گھر والوں کو تیار کریں کہ خواتین کو بھی لے کے جائیں کریں۔ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا انتخاب ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے نا، کوئی سامنے برچی گاڑ دی جاتی ہے، آپ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، تو وہ بھی جو ہے نا ضروری ہے، آگے سے کوئی گزر جائے، کیونکہ کھلے میدان میں کوئی بھی آگے سے چیز گزر جائے تو پھر عید نماز جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی دو رکھتے ہیں، یعنی دو رکھتے ہیں،
عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جمعے کی نماز بھی 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کی بھی 2 رکعتیں ہیں۔ اب ہم نماز کا طریقہ سیکھنے لگے ہیں، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اوتھینٹک جو آپ میچ کر رہی تھی نا اس پوائنٹ آف ویو سے۔ نماز عید کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1 یا 2 دفعہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی، لیکن اذان بھی نہیں تھی اقامت بھی نہیں تھی، دونوں کے بغیر سے مسلم کی یہ حدیث ہے۔ عید کی نماز میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ، جیسے جمعے میں پہلے خطبہ پھر نماز ہے نا، لیکن عیدین کی نماز میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے، صحیح ہے۔ پہلے نماز 2 رکعت پڑھنی ہے تو پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عید الفطر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ نماز عید الفطر میں تکبیریں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5، اور قرات جو ہے ان دونوں کے بعد یعنی سورۃ فاتحہ اور جو اس کے بعد تلاوت کی جاتی ہے قرات کی جاتی ہے وہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 7 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر وہ جو امام پڑھا رہا ہوتا ہے نماز اونچی آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کسی بھی سورت کی، عموماً سورۃ غاشیہ اور سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا، دوسری رکعت میں دعائے استفتاح تو نہیں پڑھنی، پھر دوسری رکعت میں اٹھتی 5 تکبیرات، جب آپ کھڑے ہوں گی تو 5 تکبیرات کہی جائیں گی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور جو دوسری سورت ہے وہ انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو بتایا عورت جماعت نہیں کروا سکتی۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سورۃ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھنا مستحب ہے، باقی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کہا اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہو جائیں تو آپ یہی دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں یہ چھوٹے عموماً ہمارے جو بچے ہوتے ہیں گھر میں کوئی ان کو یاد کروائی بھی جا سکتی ہیں، تو اگر نہیں ہے آپ کے ادھر سسٹم تو اپنے بچوں کو تیار کریں، پہلے تو تھوڑی سی محنت کر کے ڈھونڈیں کہیں نہ کہیں اردو کا انتظام ہو جہاں پہ مرد بھی پڑھتے ہیں، نہ ملے تو پھر تیار کریں۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اٹھا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہر تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، جب اللہ اکبر کہنا ہاتھ اٹھاتے، پھر باندھنا، پھر ہاتھ اٹھا کے، تو یہ ہر تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اگر جمعے کے دن عید آ جائے، جیسے ابھی بھی چانسز ہیں، تو جمعہ اور مردوں کے لیے جمعہ کیونکہ فرض ہے نا، تو عید اگر جمعے کے دن آ رہے تو 2 خطبے ہوں گے، 2 نماز ہوں گی، تو اگر وہ جمعہ نہ بھی پڑھیں صرف ظہر کی نماز ادا کر لیں تو ان کے لیے رخصت ہے، صرف چاہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی نماز نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن میں 2 عیدیں، جمعہ اور عید اگر حاضر ہو جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، عید کی نماز ادا کرتے اور جمعے کی رخصت دیتے تھے۔ جو کوئی جمعے کی نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، جو نہ پڑھنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ عیدی تھوڑی سی عید کے دن رخصت دے دی گئی ہے۔ اگر شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا تو روزہ کھول دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زوال کے بعد علم ہو تو پھر یہ نماز اگلے دن ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر بعد میں پتہ چلے، اب تو چلیں ہمیں رات 12 بجے بھی پتہ چل جاتا، لیکن اگر اگلے دن بھی پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا تھا یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گواہی مل جاتی ہے تو روزہ بھی رکھا ہوگا تو روزہ افطار کر دیں گے۔ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں نے عید کا چاند دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ مل سکی، عام لوگوں نے روزہ رکھ لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دن چڑھ آنے کے بعد روزہ کھولنے اور اگلے دن نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
गाँव में भी नमाज ईद पढ़ लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से नमाज ईद छूट जाए तो तन्हा नमाज अदा कर लें। अगर किसी वजह से यानी कोई मजबूरी है, इस वजह से अनस बिन मालिक के गुलाम इब्ने अबी उतबा जाविया नामी गांव में रहते थे। इन्हें आप वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों और बच्चों को जमा करके शहर वालों की तरह नमाज ईद पढ़े और तकबीरें गाएं। और फिर इसी तरह अकरमा ने शहर के करीबो जवार में आबाद लोगों के लिए फरमाया कि जिस तरह ईमान करता है ये भी लोग ईद के दिन जमा होकर 2 रकत नमाज पढ़ें। अगर किसी की ईद की नमाज छूट जाए तो 2 रकत तनहा पढ़ ले। लेट हो गया है या अ, जैसे किसी आप पूछ रहे हैं ना कि किसी इलाके में सिस्टम ही नहीं होता, तो फिर वो मजबूरी है, तो नमाज नहीं छोड़ी, खुद नमाज तरीका आपने सीख लिया, खुद पढ़ लें कि नमाज किसी सूरत में भी ना छोड़े। तैयार हो प्रॉपर, जैसे रेडी हुआ जाता है ईद के लिए, और बिल्कुल जैसे बाहर जाने के लिए होते हैं अपने घर में भी, तो आप खुद नमाज पढ़ लें ईद की। बिल्कुल रात 11 बजे चांद का ऐलान होना कोई भी मयूब बात नहीं। आप देख सकते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम को अगले दिन पता चला तो रोजा, हम लोगों को यकीन ही नहीं आता। नमाज ईद से पहले या बाद में कोई भी नफल या सुन्नत इबादत नहीं मना किया गया है। सही बुहारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन बाहर तशरीफ ले गए, वहां 2 रकत नमाज ईद पढ़ी, लेकिन इससे पहले ना कोई नफल पढ़े ना इशा की नमाज पढ़ी। ठीक है, तो नमाज ईद के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले कोई नफल नहीं पढ़ना। फजर के बाद बस ईद की नमाज के बाद जो है आप कर सकते हैं नवाफिल वगैरह अदा, लेकिन ईद की नमाज से पहले नहीं कर सकते। नमाज ईद के बाद तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका के अल्फाज से एक दूसरे के अमाल सालिहा की कबूलियत की दुआ मांगना भी दुरुस्त है। जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, तो इस दफा क्या कहना है, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका। अगर सबको कहेंगे तो वैसे औरतों को तो मिन की कहना चाहिए, लेकिन तकब्बल अल्लाहु मिन्ना कि अल्लाह कबूल करे हमसे हमारे अमाल और तुझसे भी। तो ये है बेसिकली मुबारकबाद ईद की, जो कि सहाबा एक दूसरे को ईद के रोज मिलते तो ये कहा करते थे। ठीक है, हमने ईदैन के सारे मसाइल सीख लिए हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको मसनून तरीके के साथ ईदें गुजारने की तौफीक अता करें। और आप ऐसा करें कि आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।